अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। पिछले 48 घंटों में जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, अगर हम कहें कि तसादुम बढ़ता चला जा रहा है, डेडलॉक जो है हुकूमत के दरमियान और अदलिया के दरमियान एक, और दूसरी तरफ अदलिया के अंदर जो एक हम देख रहे हैं कि एक तफरीक है वो कम नहीं हो रही, वो भी बढ़ती चली जा रही है। आज अहम डेवलपमेंट्स ये थी कि इन कैमरा ब्रीफिंग हुई सिक्योरिटी पे पार्लियामेंट की, और जो आर्मी चीफ हैं वो पहली दफ़ा, जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो गए और उन्होंने पार्लियामेंट में एड्रेस किया पार्लियामेंटेरियंस को, और जो ये भी बताया जाता है कि सवाल जवाब भी किए गए उसके हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। जो मोटी मोटी बातें की आर्मी चीफ ने कि आइन के तहत इख्तियार पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। अहम बात है क्योंकि इस वक्त इलेक्शन की बात हो रही है, पार्लियामेंट की बात हो रही सब, तो बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए पार्लियामेंट जो है वो एक्सरसाइज करेगा जो अथॉरिटी है आइन के हिसाब से। फिर इख्तियारात का मरकज़ पाकिस्तान के अवाम है, आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। फिर हाकमियत आला अल्लाह की है और अल्लाह के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिलता है। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। तो उन्होंने सियासत से हट करके फिर भी एक ओवरऑल मैसेज दे दिया कि अब लेट्स टॉक अबाउट हमारे पाकिस्तान। जो नाज़रीन, जो हमें ख़बरें मिली हैं, जो अंदर बात हुई है सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से सवालात उठाए गए कि कैसे दहशतगर्द आए, कौन लेके आया, ये तो उस पर थोड़ी बात हुई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई इतनी अर्ज है कि कोई इस तरह नई बातें सामने आई हैं। बट एक रूटीन की जो एक ब्रीफिंग थी वो DGISI भी थे और आर्मी चीफ भी थे। अगर हम कहें कि उससे ज़्यादा जो अहम मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के हवाले से हैं, लेकिन जो आइन जो आज पार्लियामान में एड्रेस किया गया उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी शहदा की कुर्बानियों से जो अमन बहाल हुआ है उसकी, उन्होंने 4 साल जो उन्होंने मेहनत की उसका जिक्र किया, और ये भी कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी, ये सवाल उन्होंने उठाया था कि दहशतगर्दी क्यों आई, इसको कौन लेके आया। आपको मालूम है ये पूरी आर्ग्यूमेंट के जो TTP है उसको पुरानी हुकूमत लेके आई, और पुरानी जो टॉप कमांड थी आर्मी की वो लेके आई, उसके नतीजे में जो दहशतगर्दी का लेटेस्ट दौर है वो शुरू हुआ। तो उसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें की, और उन्होंने कहा कि ये भी बात उठाई कि खैबर पख्तूनख्वा को जो वसाइल दिए गए थे दहशतगर्दी से निपटने के लिए, वो उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ। अब उसके क्या जवाब वगैरह है वो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर वी विल कम टू द मेन इशू जो है एट हैंड। देखिए कल क्या हुआ, कल ये हुआ कि 8 मेंबर बेंच जो बनाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और वो 8 मेंबर थे, वो उससे ये क्लियर था कि उनकी जो राय है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक ही राय पाई जाती थी, और जो कल जजमेंट आई कि जो प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो बिल है उसको रिजेक्ट किया गया, और ये अभी उस पर तो हियरिंग जारी है, लेकिन कल ये कह दिया गया, जो पहला ऑर्डर आया उसमें 8 के 8 की तरफ से ये आया ऑर्डर कि जो एक इमीडिएट और डायरेक्ट और सब्सटैंटिव इंटरफियरेंस है ये जो बिल है इनटू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो कल फिर पैगाम जुडिशरी ने ये दिया पार्लियामान को कि आप लोग भाई साहब जो कर रहे हैं वो आप हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। तो अब उस पर ज़ाहिर है अब हियरिंग होगी, और उन्होंने बुलाया हुकूमत के और पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों को भी, लेकिन वो अभी हियरिंग कुछ दिनों के बाद होगी। और फिर ये कल ये हुआ, और आज ये हुआ कि आज इलेक्शन के हवाले से पंजाब में जो होने हैं उस पर जो पैसे उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया था कि हुकूमत दे। अच्छा, हुकूमत ने, और हुकूमत के नुमाइंदों को बुलाया गया था, सेक्रेटरी वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक के एक्टिंग गवर्नर थे। अच्छा, इनके हवाले अटॉर्नी जनरल साहब थे। तो बात जब की गई तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी जो आइन हुक्म देता है और जो आपने हुक्म दिया हमने वही किया कि हम गए और हमने पार्लियामान से पूछ करके हमने पैसे खर्च करने, और हमने पार्लियामान को जाके रिकमेंडेशन दी कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि ये पैसे मुख्तस करने हैं, कितने बिलियन, कोई 21 बिलियन रुपीज़, 21 अरब रुपए।
تو انہوں نے کہا کہ جی پارلیمان نے تو کہہ دیا بالکل نہیں کرنا ہے، تو ہم نے تو وہ کیا جو ہمارے بس میں تھا، اب آگے پارلیمان ہیز ٹولڈ اس نو، اور ہم پارلیمان سے بالا تر کچھ کام نہیں کر سکتے، بالا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو آج پھر سپریم کورٹ نے کیا آرڈر دیا، انہوں نے آج جب اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے، کافی تفصیل میں بات ہوئی، اور 3 ممبر بینچ تھا جس کی جو بینچ کو لیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان، تو انہوں نے یہ بڑی کلیئرلی کہا کہ جی جو اسٹیٹ بینک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو 21 ارب روپے ہے وہ اکاؤنٹ 1 جو ہے حکومت کا، اس میں اتنا پیسہ پڑا ہے کہ یہ کوئی ذرہ بھر بنتا ہے اس میں سے، اس پیسے میں سے جو اویلیبل ہے، اور اتنی لمبی چوڑی بات ہے ہی نہیں، وہ تو ایک دن کی بات ہے کہ یعنی کہ ایک دن کے اندر پیسے ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اور انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ 18 اپریل تک، آج ہے 14، تو یعنی کہ 4 دنوں کے اندر منگل کے روز تک فنڈز کی فراہمی کے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کریں، یعنی آپ 17 تک بائی منڈے آپ یہ پیسے دے دیں، اور 18 کو آپ ہمیں ٹیوزڈے کو آ کے رپورٹ کریں، اسٹیٹ بینک رپورٹ کرے گا ٹو دا آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ بینچ کے جی ہم نے پیسے دے دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 21 ارب روپے سوموار تک فراہم کیے جا سکتے ہیں، اور کہہ دیا تھا انہوں نے اسٹیٹ بینک نے کہ جی کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، وہ تو ایک دن میں بھی پیسے ہو سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کے مختلف اکاؤنٹس میں 1 خرب 40 ارب روپے سے زیادہ فنڈز موجود ہیں، تو یہ انہوں نے بس کہہ دیا کہ جی بس دس از اٹ، تو آپ پیسے فوراً پہنچائیں اور آپ ہمیں رپورٹ دیں۔ تو اب پہلے سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی تک حکومت نے پیسے دیے نہیں ہمارے کہنے پر، آپ نے یہ جو ہے کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے جو آپ نے کیا، بٹ بہرحال ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں آپ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں۔ اچھا، یہ تو سپریم کورٹ کا تھا آرڈر آج، تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد پھر ایک یعنی جب پارلیمنٹ کا سیشن ہوا ہے ان کیمرہ، جہاں کے ڈی جی ISI اور آرمی چیف نے بریفنگ دی، اس کے بعد پھر 5 بجے ایک ایمرجنسی سیشن ہونا تھا 26 اپریل کو، انہوں نے اس کو پری پون کر کے آج کیا 5 بجے، اور اس میں پھر انہوں نے جواب دیا جو کہ سپریم کورٹ نے آج کہا تھا کہ جی پیسے دیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ بڑی کلیئرلی کہا کہ قرارداد پیش ہوئی اور قرارداد اڈاپٹ ہوئی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ایوان جو ہے پارلیمان کے قانون سازی کا مسلمہ دستوری اختیار سلب کرنے کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جارحانہ کوشش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ یہ اختیار سلب کیا جا سکتا اور نہ ہی اس میں مداخلت کی جا سکتی ہے۔ تو بتائیے اس سے ذرا سخت بات کوئی کہہ سکتا؟ بالکل نہیں، وہ بڑا ایک کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ چیلنج پھینک رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے، ایکیوزیشن ہے اور ساتھ چیلنج ہے کہ آپ کسی صورت یہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آئین ہے 1973 کا، اس کی 50ویں جو ہے گولڈن جوبلی، اس میں آپ کوئی اچھے کام کرنے کے بجائے آپ جو ہیں ان کے اختیارات جو لیجسلیچر کے ہیں اور ایگزیکٹو کے، ان کو آپ سلب کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ ایوان واضح کرتا ہے کہ بجٹ، مالیاتی بل، اقتصادی معاملات اور وسائل کے اجرا سے متعلق منظوری دینے یا نہ دینے کا تمام تر اختیار پارلیمان کے پاس ہے، جیسا کہ آئین میں درج ہے، اور یعنی کہ کوئی ادارہ پارلیمان کے اس اختیار کو چھین نہیں سکتا اور نہ ہی معطل یا منسوخ کر سکتا ہے۔ ایسا کرنا آئین پاکستان کے بنیادی تصور کے خلاف ورزی ہے۔ تو چلیں جی، اس سے زیادہ سخت بات نہیں ہو سکتی۔ اب یہ اگر ہم کہیں ایک اوپن یہ ڈیڈ لاک کہہ دیں، وار کہہ دیں، کچھ آپ نے لفظ استعمال کرنے ہیں جو بھی کریں، لیکن all is not well. in fact ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ معاملات اور سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کہاں جا کے یہ معاملہ رکے گا، کیا ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اور آپ کو پتہ ہے کہ کل یہ بھی خبر آئی دن میں کہ سپریم کورٹ دوپہر میں کہ جب یہ پاس کیا انہوں نے آرڈر، انیشل آرڈر 8 ممبر بینچ نے، تو اس کے بعد یہ کہا گیا چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں رپورٹ بھی کیا گیا
کہ جی وہاں کافی ایک کشیدگی کا ماحول تھا، اور سپریم کورٹ کے جو سینئر ججز تھے ان میں تلخ کلامی بھی ہوئی. پھر رات کو ایک خبر چلی وہ جو ذرا غلط تھی، لیکن افواہیں تھیں، ہر جگہ افواہیں پھیل رہی تھیں. تو اب سپریم کورٹ کے اندر کا یہ حال ہے، کوئی کہہ رہے جی امپیریل ہے، کوئی کہہ رہے ایک ون مین رول ہے، کوئی کہہ رہے یہ آپ کس طریقے سے ڈکٹیٹرشپ چلا رہے ہیں. تو اس طرح کا ہم نے دیکھا نہیں پہلے پاکستان میں، بالکل نہیں پہلے دیکھا ہم نے. اور اب ہم یہ کہاں جائیں گے، یہ کہاں جا رہا ہے یہ تمام معاملات. اور ہمیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، ہر وقت ہمیں لوگ فون کرتے ہیں، میسیجز دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے بے حس ہیں، بجائے بتائیں کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، کتنی تباہی مچ رہی ہے، آپ لوگ ان کے کھیل جو ہیں اور اس پہ آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. لیکن کیا کریں، بدقسمتی سے یہ جب سدھار آئے گا اس میں تو معاملات اور جگہ ٹھیک ہوں گے. اچھی خبر یہ ہے کہ یو اے ای بھی پیسے دے رہا ہے اور سعودی عربیہ نے کمٹمنٹ جو ہے ان رائٹنگ دے دی ہے. اب یہ امید ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جلد ایک صحیح سمت میں جائیں گے. بٹ بہرحال وی اسٹل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظرین ان معاملات پر بات کرنے کے لیے علی محمد خان صاحب ہیں، سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. یہ ہی واز دا لاسٹ مین ٹو لیو دا پارلیمنٹ. بڑی انہوں نے دبنگ تقریر کی تھی، بڑی زبردست تقریر کی تھی. شکریہ علی محمد پروگرام میں آنے کا. اخندزادہ چٹان ہیں، سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ چٹان صاحب. اور زاہد حسین صاحب سینئر اینالسٹ، رائٹر اور آتھر ہیں. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب پروگرام میں آنے کا. تو اگر اجازت دیں تو ہم زاہد حسین صاحب سے ذرا ایک اوور آل کوئک، زاہد اگر آپ کوئک بتا دیں جو پچھلے 48 گھنٹوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، ویری کوئکلی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ تو بات بہت صاف ہے کہ اس وقت جو تصادم ہو رہا ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان وہ بہت تیز ہو گیا ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ یہ حل ہوگا. چیف جسٹس صاحب نے آج جو حکم دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ آپ کو پیسے دینے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک بذات خود یہ پیسے ریلیز نہیں کر سکتا ہے. اس کو یقینی طور پہ حکومت کے لیے جیسے وزارت خزانہ سے اجازت لینی پڑے گی اور وہی ریلیز کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باوجود اس کے جو آج فیصلہ ہوا ہے ہم کسی حل کی طرف صورتحال جا نہیں رہی ہے. اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ 18 تاریخ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ اس کے بعد چیف جسٹس کیا کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو ایک ایسی صورتحال بن کے آئی ہے جہاں پہ ہر طرف ہمیں جو ہے ایک بحرانی کیفیت ہے. یہ صرف سیاسی ایک بحران نہیں ہے بلکہ یہ پوری طور پہ دیکھا جائے تو ایک ریاست کے جو مختلف پلرز ہیں یا مختلف ادارے ہیں ان کے درمیان بھی تصادم بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ملک کے جو اور بھی چیلنجز ہیں وہ اتنے شدید ہیں. جیسے اکانومی کی بات کی گئی ہے ابھی کہ معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. یہ مسئلہ صرف نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں مل جائے گی ٹرانچ، یہ وہ تو آپ کو مل جائے گی تو پھر اس کا چند مہینے کے لیے آپ کو بریدنگ اسپیس تو مل سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا ہے. تو اتنے گمبھیر مسائل کا اس ملک کو جو سامنا ہے، اور اس کے بعد جب اداروں کے درمیان جو ایک ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان تصادم ہے، نہ پارلیمنٹ ایک ڈسفنکشن ہو چکی ہے. تو میں یعنی جو صورتحال اب مجھے نظر آ رہی ہے، میں خیال پاکستان میں مجھے جب سے جرنلزم کی ہے مجھے اتنی حالت خراب نظر پہلے نہیں آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف شروع کرتی ہے. صرف ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے کہ صرف یہ عدلیہ اور یہ حکومت کے درمیان تصادم نہیں ہے. اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ خود عدلیہ کے اندر جو ایک تصادم کی کیفیت نظر آتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے خود آپ کو اس ادارے کی بھی ایک ساکھ کو بہت سخت نقصان پہنچ رہا ہے. اب یہ تمام چیزیں کس طرح حل ہوں گی اس کا جواب تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کدھر جائیں گے. ہم سیاستدانوں سے بھی پوچھیں گے کہ ان کی اپنی اپنی پارٹیز میں حکومت میں کیا سوچ ہے، اپوزیشن میں کیا سوچ ہے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم علی محمد خان صاحب کے پاس اور چٹان صاحب کے پاس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات اس وقت کر رہے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے ملک میں، اور لفظ کوئی ملتا نہیں علاوہ اس کے کہ تصادم ہے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے. بڑی کلیئر کٹ جو پارلیمان ہے اس نے پیغام دے دیا. اب
اس میں کوئی اب شک اور شبے کی بات ہی نہیں رہی. ہمیں ابھی احمد پنسوٹا صاحب نے بھی جوائن کیے ہیں, لائر ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. تو ہم علی محمد خان صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. پہلے یہ بتائیے گا کہ یو آر آلسو لائر اور آپ آئین کو سمجھتے ہیں اور سب کچھ سمجھتے ہیں, پارٹی کی آپ کی اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں, لیکن اس وقت جہاں سپریم کورٹ اور پارلیمان کھڑا ہے وہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے, کس سمت بات جائے گی؟ بہت شکریہ. ایک تو احتجاج ریکارڈ کر لیں, آدھے گھنٹے بعد ہمیں موقع مل رہا ہے. میرا تو آپ کا احتجاج ایکسیپٹڈ ہے اور میں معذرت چاہتی ہوں, اب آگے چلیے گا. جی بہت شکریہ. بہرحال آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور اب اچھا احاطہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بالکل جو دونوں بڑی انسٹیٹیوشنز کا آپس میں کولیجن ہے وہ ملک کے لیے تو بہتر نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ انیویٹیبل ہو جاتی ہیں جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ملک کو اب چلنا کس طرف ہے. دیکھیں, بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, زندگی میں ہمیشہ گرے ایریا رہتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں گرے ایریا نہیں ہے. جیسے ایک چیز صحیح ہے یا غلط ہے, یا ایک کام یا کرنا ہے یا نہیں کرنا. آئین میں جہاں آپ کے پاس ایک گنجائش ہوتی ہے اور آپ کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے, کہیں بھی کسی بھی ادارے کے پاس اس کے متعلقہ امور میں, اگر وہ مقننہ ہے یا انتظامیہ ہے, وہاں وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے. لیکن جہاں کلیئر کٹ ڈائریکشن ہو کہ, اور آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کہ جب آئین کہہ رہا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے. آرٹیکل 224 از ویری مچ کلیئر, اس میں کسی انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سب سے زیادہ, یہ تو سپریم کورٹ ہمیں کہہ رہی ہے, اس پہ تو سپریم کورٹ سے زیادہ حفاظت ہم سیاسی کارکنان کو کرنی چاہیے. آج اگر عوام میں عمران خان صاحب مقبول ہیں اور اس کی وجہ سے زرداری صاحب یا میاں صاحب شہباز صاحب کو یہ لگتا ہے کہ عوام کے پاس جائیں گے تو ان کی مقبولیت آج اس طرح نہیں, تو شاید وہ ووٹ نہ لے سکیں اور ریٹرن نہ ہو سکیں گورنمنٹ میں. لیکن کل کو یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے, کل کو ان کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے. تو آج اگر وہ عوام کے پاس نہ جانے کے لیے یا الیکشن سے بچنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں جس سے پھر انسٹیٹیوشن پارلیمان کی جو ہے وہ ایک اٹیکنگ موڈ میں آ گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ, تو وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیشہ لائن ڈرا ہوتی ہے, اور جوڈیشل موومنٹ میں بھی ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا, آمریتوں میں بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آمریت کے ساتھ کھڑے ہوئے, کچھ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو آج آپ کو لائن بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے, کون آئین کے ساتھ ہے, کون یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے جس کی بھی حکومت آئے لیکن آئین کہہ رہا ہے الیکشن تو پھر الیکشن. یہاں تک یہ دو بہانے ہیں فائنینسز کا اور پرسنل کا, وہ بھی سپریم کورٹ میں اس کو بڑا کلیئرلی ڈیسائیڈ بھی کیا گیا اور اس کو تھریڈ بھی ڈسکس بھی کیا گیا. فائنینسز بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں اور ہیں, اور ہمارا الحمدللہ آخری بات 22 کروڑ کا ملک, نیوکلیر پاور, دنیا کی سب سے بہترین آرمی, بے شمار پولیس, پیرا ملٹری. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے پرسنل کے حوالے سے. ہاں انٹینشن ہے یا نہیں وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت شاید شہباز صاحب جانا چاہیں گے الیکشن میں جب ان کو لگے گا کہ لوگ ان کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ اگلے 20 سال ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر کیا ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے؟ جی چٹان صاحب, معاملہ علی محمد کے حوالے سے تو یہی ہے کہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, جس کی وجہ سے تمام معاملات گڑبڑ کا شکار ہیں, انکلوڈنگ مقننہ میں اور عدلیہ میں جو جنگ ہے. اور کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ الیکشنز کروائیں, اس کو ڈیلے کرنے کے لیے جو بھی آپ بہانے تلاش کر رہے ہیں, چاہے پیسے کے, چاہے فوج کی نا اویلیبلٹی کے, اس کے نتیجے میں کوئی حل نہیں ہے. آپ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں, جمہوریت کو انڈرمائن کر رہے ہیں, آئین کو انڈرمائن کر رہے ہیں. دیکھیے اس ملک میں اس طرح کے حالات آپ کی لائن میں کچھ پرابلم ہے, میں چاہوں گی کہ پھر سے ٹرائی کریں. تو میں پنسوٹا صاحب سے بات کرتی ہوں. جی پنسوٹا صاحب, ویری کوئکلی, وہ فرام واٹ علی محمد حسین, جو میں نے سوال وہ کیا آپ چٹان صاحب کے ساتھ, چٹان صاحب سے وہی آپ سے کرتے ہیں. جی دیکھیں, فرسٹ آف آل میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑے انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے, بڑے انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں
میں تو ایز اے لائر اینڈ somebody who believes in parliamentary democracy, I am all for the sovereignty of the parliament. لیکن پرابلم اس وقت سب سے بڑی یہ ہے جی کہ اگر پارلیمنٹ اپنی لیجسلیٹو کمپیٹنس سے باہر جا کر ان معاملات کے اندر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے گی یا مداخلت کرنے کی کوشش کرے گی جو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو پھر وہ پرنسپل کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون پاس کرتے ہیں یا جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے 1 سال کے اندر ابھی ایک ہم لائرز کافی سارے اکٹھے بیٹھے تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ آپ گورنمنٹ کی لیجسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے جو کی ہے اس سے آپ کو پرائیورٹیز بھی نظر آ جائیں گی اور یہ بھی نظر آ جائے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لیجسلیٹ کن ایشوز پر کر رہی ہے اور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین سے بڑا سیریس اور کلیئر انحراف ہے۔ آرٹیکل 105 آپ کے سامنے ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگا دی جاتی ہے لیکن الیکشن نہیں کرائے جاتے جو 90 دن کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد پھر کوشچن کیے جاتے ہیں کہ کیا چیف منسٹر اپنی اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، وہ اس کا اختیار ہے۔ 224 کے اندر ایک نئی اختراع نکالی جاتی ہے کہ جی الیکشن پورے پاکستان میں اکٹھے ہوں گے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ اگر 2-2.5 سال بعد مراد علی شاہ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے تو وہ نہیں کر سکتے اور وہ ویٹ کریں گے 5 سال پورے ہونے کا۔ یہ بالکل آئین کی منشا نہیں ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک، سچویشن اسپیسیفک قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اب جو فائنلی جسے کہتے ہیں فائنل نیل ان دا کافن میرے مطابق یہ جو قانون بنایا گیا جس کو انٹروڈیوس کروایا گیا وہ ہمارے اتنے کنزرویٹو ججز جس طرح کہ بندیال صاحب اور باقی ہیں ان کو بھی قانون بننے سے پہلے اس کو روکنا پڑا۔ وائی؟ بیکاز آئٹم 55 بڑی کلیئر ہے کہ پاورز اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ پر آپ لیجسلیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود اس ڈومین میں جا کے لیجسلیشن ایک ایسے طریقہ کار سے کی گئی جس کی کوئی پاکستان میں نوید موجود نہیں ہے اور کہا گیا جی کہ یہ لیڈ آف دا ڈے ہے۔ سبسٹینٹیو رائٹ ہے اپیل کا، وہ انٹروڈیوس کیا گیا جو کہ آئین کے اندر آئینی ترمیم کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چپلکس جو ہے اس میں دونوں سائڈز کا آف کورس رول ہے، بٹ اس ٹائم پہ میری نظر میں پارلیمنٹ ذرا زیادہ سچویشن میں ایکسیڈ کر رہی ہے اپنی پروویژن اپنی پاورز کو زیادہ کریے، اوور اسٹیپنگ اٹس پاورز۔ جی چٹان صاحب، یو آر بیک ود اس، ذرا بتائیے گا کہ آپ لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، یقینی طور پہ میرا خیال ہے ہر جو قدم اٹھا رہے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے جواب میں آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اس کے رد عمل ہو رہا ہے، تو یہ کہاں تک آپ لے کے جائیں گے اس معاملے کو اور کدھر جا رہا ہے ملک کے سب کے، یعنی بٹوین دا سپریم کورٹ اور پارلیمان؟ یہ تو ایک جنگ آپ نے چلا دی ہے، وہ عام عوام کہہ رہی ہے ہمارا کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، علی محمد صاحب اور پی ٹی آئی جب بھی بات کرتے ہیں ادھوری آئین کی بات بھی کرتے تو ادھوری بات کرتے ہیں، جب کوئی اسلامی ٹچ دیتے ہیں تو وہ بھی ادھوری بات کرتے ہیں، یا کنابود و یا کنستین کہتے ہیں لیکن اہدنا الصراط المستقیمہ پھر ساتھ میں نہیں کہتے ہیں۔ آئین میں بالکل یہ لکھا ہے کہ الیکشن ہوگا، 90 دن میں الیکشن ہوگا، لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ الیکشن صاف ہوگا اور شفاف ہوگا۔ مجھے علی محمد صاحب یا کوئی بھی 3 سوالوں کا جواب دے دے۔ سب سے پہلا جواب تو یہ دے دے کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوگا وہ نگران حکومتوں کے نگرانی میں ہوگا۔ مجھے یہ بتائے کہ اب یہ آپ 2 صوبوں میں یا 1 صوبے میں جب الیکشن کرتے ہیں اور آئندہ جو الیکشن ہوگا تو اس کی منتخب جو حکومت ہے کیا اس کو آپ گھر بھیجیں گے، اس کے اوپر آپ نگران حکومت بنائیں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ 2 صوبوں میں الیکشن کریں گے 2017 کے سینسس سے، 2 صوبوں میں آپ الیکشن کریں گے 2023 کے سینسس سے۔ اس میں 2023 کے سینسس سے آپ جن صوبوں کے الیکشن کریں گے اس کے حلقے بھی بڑھیں گے، اس کے مخصوص نشستیں بھی بڑھیں گے۔ تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ آئین صرف پنجاب کے لیے لکھا ہے؟ اس میں خیبر پختونخوا کا کچھ نہیں ہے۔ اس میں جو سموٹو لیا گیا تھا اس میں پنجاب کے لیے لیا گیا تھا، اس میں تو پختونخوا کا ذکر ہی نہیں تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ 90 دن پہلے 6 مہینے پہلے پنجاب کے الیکشن کریں گے، آئندہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے تو پنجاب کا الیکشن 6 مہینے پہلے ہوگا۔ پہلے سے جو چھوٹے صوبے ہیں جو احساسی محرومی کے شکار قومیں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک جو ہے وہ پنجاب چلا رہے ہیں، تو پھر تو یہ فیصلہ پنجاب کا حکومت کرے گا کہ پنجاب میں جس کا حکومت بنے گا اس کا مرکز میں حکومت بنے گا، اور جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے چٹان صاحب، آپ کا تمام جو آپ کے جو نکات ہیں وہ آ گئے ہیں، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو تمام باتیں ہیں، یہ نکات چٹان صاحب نے اٹھائیں، یہ آپ یقینی طور پہ کچھ ہفتوں سے وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں بار بار۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوال اٹھائیں اپنے پینلسٹ سے کہ اس میں سے نکلنا کیسے، نہیں تو ہم ایک بھنور میں پھنسے اور ہم ایک کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ واٹس دا وے آؤٹ؟ اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو صورتحال ہے اس سے آگے کیسے بڑھا جائے, اس سے کیسے نکلا جائے. زاہد, ذرا اوور ٹو یو, بتائیے. آپ نے سنا پولیٹیشینز بھی کیا کہہ رہے ہیں, لائرز بھی کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے دیکھیے پاکستان کی پاور پلے دیکھیے, پالیٹکس دیکھیے. یہ آپ کو کچھ سجھائی دیتا ہے کہ یہ کس طرح سے کوئی پیچھے ہٹے گا اپنی پوزیشن سے, یا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور مین آن دا ہارس بیک بھی اس وقت کوئی آثار نہیں, اور شکر الحمدللہ نہیں آثار ہیں. بٹ ویئر از دس گوئنگ؟ دیکھیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ تصادم کی فضا رہتی ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان اور پھر اداروں کے درمیان, تو پھر ایک جس کو کہتے ہیں سسٹمک کولیپس جو ہے اس ملک کا مجھے نظر آ رہا ہے. اور اس لیے بھی خراب صورتحال ہے کہ ملک کو جو اس وقت شدید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک ہی حل ہے, اگر واقعی سیاستدان جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اگر انہوں ہوش کے ناخن لیں تو اس وقت سب کو ایک ہی حل ہے مجھے نظر آتا ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کہ اگر ایک ساتھ بیٹھ کے ایک مشترکہ فیصلہ کریں, اور یقینی طور پہ الیکشن ہی ہونے چاہیے اس ملک کے اندر, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ اکثر بات کر رہے ہیں کہ کوئی لانگ ٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے, یہ آ جائے, وہ پاکستان کا حل نہیں ہے. اس وقت ایک ہی حل ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں مل کے الیکشن کے اوپر ایک کوئی فیصلہ کریں, اور ایک فیصلے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت ضروری ہے کہ ایک واضح ایک میکینزم پہ بھی ایگریمنٹ ہونا چاہیے. ورنہ اگر اس فضا میں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, فرض کیجئے کوئی فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ کے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, تو پھر وہ ایک لحاظ سے آپ کو ایک اسٹیبلٹی لے کے نہیں آئیں گی. تو اس وقت صرف ایک ہی حل مجھے نظر آتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے کم از کم کوئی ایک منیمم پروگرام پہ ایگری کر لیں, تاکہ جمہوریت کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہ سکے. اگر یہ ختم ہوتی ہے تو کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا, پھر پاکستان ایک ایسے بحران کا شکار ہوگا جسے واپسی میرے خیال مجھے نظر نہیں آتی ہے. یہ دور نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ملٹری ڈکٹیٹرشپ پھر سے نافذ کریں, اور وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی اگر آپ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جہاں پہ کوئی غیر جو آئینی جو قوتیں ہیں وہ اگر مداخلت کرتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں بلکہ خرابی کی طرف لے کے جائے گی. جی, میرا خیال ہے جس طرح جو باتیں آپ کر رہے ہیں, اور ناظرین آپ لوگ یہ باتیں بار بار سن رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ جو تمام دھڑے ہیں, جو پاور سینٹرز ہیں, چاہے پولیٹیکل ہیں چاہے نان پولیٹیکل ہیں, شاید ان کو یہ اتنا احساس نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں بار بار دہرائی جا رہی ہے. یہ چٹان صاحب, آپ کے جو لیڈر ہیں آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے متعدد مرتبہ کہا کہ جی بات چیت ہونی چاہیے. حال ہی میں انہوں نے کہا کہ کریں گے بات چیت, پرائم منسٹر کو ہم کنونس کریں گے, کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ بات چیت میں پہل پی ٹی آئی نہیں کر سکتی. جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی اس وقت ہم کہتے تھے کہ جو حکومت میں ہے وہ کرے گا, تو اس وقت پی ٹی آئی پر ذمہ داری آئی تھی. اب آپ کی پارٹی کی کیا سوچ ہے, حکومت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, یا بس یہی بات ہے کہ جی ہونی چاہیے بات, کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا؟ دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی تو سمجھتی ہے کہ اس ملک کا مسائل جو ہے نہ ایک پارٹی کے پاس ہے نہ ایک ادارے کے پاس ہے. اس ملک کو ہم بحرانوں سے تب نکال سکتے ہیں کہ ہم سب مل بیٹھ کے اور اس ملک کو بحرانوں کوئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں, یہ بتا دیجیے گا. ہم نے سٹیپ لیا ہے, ہمارے کور کمیٹی کا میٹنگ ہوا تھا, میں خود اس میں شامل تھا. اس میں ہم نے 3 رکنی ایک کمیٹی بنائی جو سابق وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی سربراہی میں, اس کے ساتھ نوید قمر صاحب ہے, اور اس کے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب ہے, کہ ہم پہلے جو ہمارے اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بات کریں, کیونکہ عمران خان کے ساتھ. اچھا, تو کوئی بات شروع ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم نے اپنے لوگوں سے بات چیت شروع کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایک تو عمران خان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, صبح ایک بات کرتے ہیں, دوپہر کو دوسری بات کرتے ہیں, شام کو تیسری بات کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس کے ساتھ اس وقت تو جو حکومت ہے نا بھائی, حکومت ہے, معذرت کے ساتھ چٹان صاحب, حکومت کو چاہیے کریڈیبلٹی, تاکہ ملک تو حکومت نے آگے لے کے جانا ہے نا. بدقسمتی سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کا محمد بہت شکریہ, چٹان صاحب آپ کا بھی, زاہد صاحب آپ کا بھی, پنسوٹا صاحب آپ کا بھی. ناظرین ہم تو یہی بات کرتے رہیں گے کہ ڈائیلاگ از دا وے فارورڈ, اور ڈائیلاگ میں حکومت کو بڑے کانکریٹ سٹیپس لینے تاکہ بات چیت بڑھے ڈائیلاگ کی طرف. فی الوقت ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا, فی الوقت تو تصادم ہی نظر آ رہے. چلیے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.